हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज की डिबेट में इस्लाम से जुड़ी एक से बढ़कर एक नायाब जानकारियां आपको मिलने वाली है। वैसे इस्लाम से जुड़ी जानकारियां एक्स मुस्लिमों के पास ढेर सारी है और ऐसा नहीं है कि इस्लाम को लेकर एक्स मुस्लिमों की नॉलेज दूसरे किताबों में लिखी है, बल्कि इस्लामी बुक में ही लिखी हुई है। फिर भी बेचारे एक्स मुस्लिमों की वीडियोज को यूट्यूब हेटफुल एंड डेरोगेटरी बता देता है। आप यकीन मानिए, यूट्यूब से एक्स मुस्लिमों की कमाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। बस थोड़ी बहुत आप दोस्तों की तरफ से हम एक्स मुस्लिमों को हेल्प हो जाती है। हमारे मोमिन हजरात को इस मामूली अर्निंग से भी प्रॉब्लम होती है, तो कमेंट बॉक्स में आकर उल्टियां करते रहते हैं। इसीलिए बदबू से बचने के लिए हम परफ्यूम का यूज करते हैं। यहाँ शॉपिंग में लिंक है, आप भी ओरिजिनल परफ्यूम ट्राई कर सकते हैं। बहरहाल, आज की डिबेट में इस्लाम से जुड़ी नायाब जानकारियों को देखते हैं। बट उन सोर्सेज तक पहुंचने से पहले वो अपना दबाइचा टाइप चीज दे रहे हैं और पहले 4 चैप्टर में बता रहे हैं कि यार एक कहानी चली कैसे है और ये जो सोर्सेज इस्लामिक सोर्सेज हैं ये आए कहां से हैं और क्या मोहम्मद के टाइम का कोई सोर्स है ये हमारे पास के नहीं है। तो पता यह लगता है कि ना तो मोहम्मद के टाइम का कोई मोहम्मद का सोर्स है आपके पास, ना मोहम्मद के टाइम का कुरान है आपके पास। यानी कि मोहम्मद के मरने के 100 साल के बाद तक के दरमियान आपको कोई इस्लामिक सोर्स नहीं मिलता कि कोई मोहम्मद था, कोई उसकी पैदाइश थी मक्का मदीना में, कोई उसका फलाना था मक्का मदीना में। ठीक है जी। सबसे अर्लीस्ट सोर्स जो आपको मिलता है वो माविया की किताब का मिलता है। माविया जो कि अली के वफात के बाद खलीफा बना था, जो कि इस्लामिक हुकूमत का 5वां खलीफा था। तो वो 5वां खलीफा दमेस्कस में बना और जेरूसलम जा रहा है। तो भाई अगर वो दमेस्कस में बना और जेरूसलम जा रहा है तो भाई उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं हो रहा। और वो जेरूसलम में जो उसने क्वाइन निकाले हैं उन क्वाइन के ऊपर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं लिखा हुआ, भी इस्मिल रब्बुल रब लिखा हुआ है या भी इस्मिल रब्बुल आलमीन लिखा हुआ है। यानी कि इन द नेम ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ द वर्ल्ड्स, या इन द नेम ऑफ गॉड, गॉड ऑफ गॉड्स, या इन द नेम ऑफ गॉड। और वहां पे इवन ये सब कुछ करने के बावजूद वहां पे आपको क्रॉस भी मिलता है। और आपने देखा होगा कि साबीइन की किताब में भी एक क्रॉस है। तो ये कुछ कल्टिश ज़ायनिस्ट किस्म की मूवमेंट चल रही थी उस जमाने में। तो रॉबर्ट स्पेंसर कहते हैं कि प्रोबेबली जो ये है अपना मुआविया वो ज़ायनिस्ट टाइप का कोई कल्टिश बंदा होगा या साबीन या इस टाइप का होगा। तो ये उसको एक्सप्लेन करते हैं कि मुआविया से पहले आपको कुछ नहीं मिलता। अच्छा, मुआविया के अराउंड में आपको एक सोएबी है जो कि एक क्रिश्चियन बिशप है, उसकी राइटिंग्स मिलती हैं। उस राइटिंग्स में वो बताते हैं कि एक महमद नाम का बंदा है और मुसलमान कहते देखा क्रिश्चियंस ने एक्नॉलेज कर लिया मोहम्मद था। अच्छा, मुसलमान जब भी करता है ना वो आधी चीज को पकड़ेगा, अपनी लेवल तक की बात को पकड़ेगा, बाकी चीजों को पकड़ेगा ही नहीं। और ये वेस्ट में ये लोग काम कर रहे थे इस चीज के ऊपर। मैंने ये वाला आर्ग्यूमेंट सुना हुआ है कि स्वाइबत ने लिख दिया हुआ है जो कि क्रिश्चियन बिशप है। लेकिन वो जो क्रिश्चियन बिशप है जो अपनी क्रीड लिख रहा है जिसमें वो एक मर्चेंट महमद की बात कर रहा है, वो असल में बात कर रहा है कि यार वो मक्का में नहीं है, बल्कि वो तो 7 ट्राइब्स ऑफ इजराइल को इकट्ठा कर रहा है। जो 7 ट्राइब्स हैं इजराइल की उनको इकट्ठा कर रहा है और उनको इजराइल में वापस जाने के बारे में कह रहा है। सो महमद का मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है, नाम के सिमिलर होने से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। इस चीज को वो मजीद एक्सप्लेन करते हैं कि यार जिस तरह लोग आजकल सॉन्ग ऑफ सलमन में मोहम्मद ढूंढ रहे हैं, तो भाई फिर होज़ैया 9:16 के अंदर मोहम्मद तो मर गया हुआ है। क्योंकि दिस इज स्टुपिडिटी कि आप किसी और लैंग्वेज के किसी सिमिलर वर्ड को पकड़ के अपने बंदे का नाम बना लो, ये स्टुपिडिटी होती है। आपने देखना है कि वो जो बंदा है, वो जो पर्सन है, वो कर क्या रहा है, उसके एक्शंस क्या हैं, वो किस लोकेशन पे हैं, फिर आप उसको एसोसिएट कर सकते हैं अपने बंदे से। तो महमद नाम का बंदा कोई कॉपी पेस्ट कर लिया इन्होंने शायद बाद में, बट उसका मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा आपको पहली 100 सालों में मोहम्मद के बारे में कुछ नहीं मिलता। फिर माविया की क्रीड के बाद वो अब्दुल मालिक की क्रीड में जाते हैं। तो वो मैंने बात अभी आज नहीं की थी इनसे क्योंकि मैं स्किप कर गया, जो कि कोई महमद की 7 years के बारे में बात करता है, 7 सालों की बादशाहत की बात करता है।
اب محمد کی 7 سالوں کی بادشاہت کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا تھا اپنی باتوں میں، لہذا میں نے اس کے اوپر مزید ان سے ڈسکشن نہیں کیا. جب انہوں نے بتایا تھا کہ یار کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سال وہ مدینہ میں رہا، کتنے سال وہ مکہ میں رہا، اور اگر مدینہ آ گیا تو 7 سال پھر نہیں بنتے، 9 بنتے ہیں. اگر مدینہ میں آتے ہی اس نے اپنی بنا لی حکومت تو 9 سال تک رہا تھا حکومت میں، 7 سال تک نہیں رہا تھا. یہ 7 کا فگر کہاں سے آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے، اور یہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. ہو سکتا ہے یہ وہی محمد ہو سکتا ہے یہ وہ محمد نہ ہو، لیکن یہ لکھی جا رہی ہے 700 کے اندر، 700 سم تھنگ کے اندر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ محمد کی لائف کی بادشاہت جو ہے وہ کہیں پہ 7 سال ہے، کہیں پہ 9 سال ہے، کہیں پہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کے اندر وہ مختلف اور باتیں لکھتے ہیں. ڈیٹیل کے اندر جب آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا، میں چونکہ یہاں پہ بھی سمری دے رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبد المالک نے ہی 725 کے اندر جا کے اسلامک کوئنز نکالے، جہاں پہ فرسٹ ٹائم آپ کو اسلامک کریڈ ملتی ہے. ورنہ آپ کو اسلامک کریڈ ملتی نہیں، کیونکہ معاویہ کے کوائن میں اسلامک کریڈ نہیں ہے، اس میں تو کرسچن کریڈ ہے ایک طرح کی، یا کرسچن کی کوئی کلٹش موومنٹ کی کریڈ ہے، یا آپ کچھ بھی اور کہہ لیں، زائنس کریڈ ہے، کچھ بھی کہہ لیں، سابعین کریڈ ہے، کچھ بھی کہہ لیں، بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کریڈ کا جو معاویہ کے کوائنز کے اوپر ہے. عبد المالک کے کوائنز آ رہے ہیں 725 کے بعد، اس میں آپ کو کچھ ملے گا اسلامک کریڈ. سو بیسیکلی ان تمام چیزوں پہ چلتے ہوئے جب ہم چلتے ہیں تو وہاں پہ بیچ میں ہم نے ایک اور بات کی تھی کہ یار قرآن کے کچھ مینuscripts ہمارے پاس پرانے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں قرآن جو ہے وہ محمد کی سیرت سے پہلے آپ کو اس کے کچھ شائبے مل جاتے ہیں، اگرچہ کمپلیٹ قرآن آپ کو 10ویں سینچری میں ہی ملتا ہے. اور وہ جو 10ویں سینچری میں کمپلیٹ قرآن ملتا ہے وہ ڈفرنٹ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والے قرآنوں کو جوڑ کے ایک مکمل قرآن بنایا گیا ہے. اور 10ویں سینچری کا قرآن بھی کوئی 92% کمپلیٹ ہے، جو کہ مختلف قرآنوں کو جوڑ کے بنایا گیا. ورنہ کمپلیٹ قرآن آپ کے پاس 10ویں سینچری میں بھی نہیں ہے ایک طرح کا، جب تک آپ سارے قرآنوں کو جوڑتے نہیں ہیں. لیکن جو ارلی قرآن ہے وہ بڑے فرق ہیں. اور پھر ارلی قرآن کے فرق میں انہوں نے نقطوں کے پرابلمز بتائے کہ یار نقطے بعد میں لگائے ہیں، جس کی وجہ سے آپ با کو با بھی بنا سکتے ہیں، تا بھی بنا سکتے ہیں، یا بھی بنا سکتے ہیں، نون بھی بنا سکتے ہیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے بہت فرق آیا تھا، جس کے لیے انہوں نے ذالک الکتاب لا ریبہ فی کے اوپر بات کی. تو ذالک الکتاب لا ریبہ کرنے کے لیے لا ریہ کر دیں یا تو وہ تیل بن جاتا ہے، and so on and so forth. تو کہتے ہیں کہ یار یہ لفظوں میں نقطے آپ نے بعد میں لگائے ہیں، جس کی وجہ سے اصل میننگ کا پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کیا کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر ہم ذالکہ کے اوپر تھوڑی سی ہم نے بات کی، so on and so forth. تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ یار وہ جو ملا ہے اس کے اوپر قرآن اکیلا کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. تو قرآن کو اصل میں سمجھنے کے لیے ہمیں اسباب النزول کا ضرورت پڑتی ہے. اور اسباب النزول میں جاتے ہیں تو قرطبی کے اسباب النزول میں جیسا کہ میں نے بات کیا تھا، ایک آیت کے اوپر 8 اسباب ہیں کہ شاید اس وجہ سے آئی ہے، شاید اس وجہ سے آئی ہے، شاید اس وجہ سے آئی ہے، شاید اس وجہ سے آئی، یا شاید اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. اب ایک ہی قرآن کی آیت کے اوپر آپ کے پاس 8 سے لے کے 14 ڈفرنٹ طرح کے نیریٹیوز ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسلام میں کوئی بھی نیریٹو سچا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس اتنے ڈھیر سارے نیریٹو ہوتے ہیں کوئی بھی نیریٹو سچا نہیں ہے، کیونکہ کوئی جو سچا ہونا چاہیے وہ بھی پتہ لگنا چاہیے. اس کے لیے پھر ایک اور مسئلہ کریٹ ہوا ارلی اسلام میں کہ یار یہ نیریٹو میں سے کون سا نیریٹو سچا ہے. تو بعد میں انہوں نے چین آف نریشن ڈالنا شروع کی، یعنی کہ نیریٹیوز پہلے نکلے، چین آف نریشنز بعد میں اٹیچ کی. ٹھیک ہے، جب چینز اٹیچ کی تو ہوا یہ ہے کہ ایک بندے نے ایک چین اٹیچ کی، اس نے کہا یار بڑی اچھی چین ہے، یہ دیکھو بڑے اچھے لوگ ہیں اس کے اندر، اس لیے یہ جو ہے نا سچی بات ہے. دوسرے بندے نے اپنی بات میں چین آف نریشن اس سے بھی اچھی ڈال دی، انہوں نے کہا یہ دیکھو میری والی بات کی چین یہ ہے. تو چین آف نریشن جو ہے وہ کنکاکسیڈیٹ کرنا شروع کیا اسلامک لوگوں نے. اور وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی حساب سے دیکھیں کہ بخاری خود لکھتا ہے کہ اس نے 5 سے 6 لاکھ حدیثیں نکالی، اس میں سے صرف وہ 7,400 حدیثیں جو ہے نا کوٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 92% حدیثوں کو بخاری نے ریجیکٹ کر دیا، 92%. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں مزید آگے چلتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں ایک کہانی والے نے کہانی بتائی اور اس نے اس کو احمد ابن حنبل سے ایسوسیٹ کیا. احمد ابن حنبل اس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میں نے تو کہانی کبھی بتائی نہیں. تو اس بندے نے بولا کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے، تو میں تو 7 احمد ابن حنبلوں کو جانتا ہوں. یعنی آپ امیجن کرو کہ آج کا مسلمان کوئی احمد ابن حنبل سے ایسوسیٹڈ کوئی حدیث یا کوئی بات نریٹ کرتا ہے تو ارلی اسکالر بتا رہے ہیں، اسلامک اسکالر بتا رہے ہیں
کہ اس زمانے میں مسلمان خود بول رہے ہیں احمد ابن حنبل کو, ابے تو اکیلا احمد ابن حنبل تھوڑی ہے, میں تو 7 احمد ابن حنبلوں کو جانتا ہوں. اور پھر دوسری کہانی میں بتا رہا ہے میں 7 یحییٰ کو جانتا ہوں یا 8 یحییٰ کو جانتا ہوں, so on and so forth. So basically آپ کے پاس آج صرف نام ہے کچھ, وہ نام کون ہے, کیا واقعی انہوں نے کہا تھا, نہیں کہا تھا, یہ اسلام کے اپنے اندر سے پتہ لگتا ہے کہ لوگوں نے چین آف نریشنز ایسوسیٹ کر دی تھی, لگا دی تھی, پتہ کسی کو امب کا نہیں تھا. تو چین آف نریشنز جو ہیں, جو حدیث کے ساتھ ایسوسیٹ کی گئی ہیں, وہ بھی بعد میں لگائی گئی ہیں, ان کا کوئی آپ کے پاس اتھنٹک نریشن نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر کوئی کہتا ہے معاویہ نے یہ کہا, ابھی ہم نے صحیح بخاری کے اندر چاہیے حدیثیں دیکھی ہے معاویہ سے, بھائی معاویہ اس علاقے میں ہی نہیں تھا. احمد بن حنبل کو لوگ خود کہہ رہے ہیں, اس کو مسجد میں بیٹھا ہوا کہہ رہے ہیں یار میں تھا, وہ کہتا نہیں ہمیں نہیں, تو نہیں, کوئی اور احمد بن حنبل ہے. تو بھائی آج جب آپ حدیثیں پڑھتے ہیں جس میں چین آف نریشنز ہیں, آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ واقعی اس بندے نے کہی تھی کہ نہیں کہی تھی؟ اور اگر اس بندے نے کہی بھی تھی تو اسلام کی یہ ساری باتوں کے بیس کیا ہے محمد, اور آپ کو محمد مل نہیں رہا, محمد مل ہی نہیں رہا. اور محمد کے بارے میں کہانی جو کہ ابھی ان سے بات نہیں کی تھی, ابن اسحاق کی اصل کتاب کسی کے پاس ہے نہیں, اور ابن ہشام جو کہ 750 کے بعد لکھ رہا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ میں نے ابن اسحاق کی بہت ساری چیزوں کو ریموو کر دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس محمد کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوں. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ابن اسحاق جو ہے, جو کہانی بنا رہا تھا وہ کوئی اور بنائی اس نے, اور ابن ہشام نے اس کہانی کو بدل دیا. سو آپ کو ایک کانسٹنٹ چین آف نریٹو ملتا ہے. پھر اس کے بعد وہ مکہ کی سٹوری کے اوپر جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یار مکہ جو ہے ہمیں اس علاقے میں کوئی میجر سٹی کے طور پہ نظر نہیں آتا, کسی میجر میپ پہ نہیں ہے, کسی جگہ پہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا موٹا ٹاؤن ہو, لیکن وہ میجر کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسا کہ اسلام بتاتا ہے کہ یہاں پہ بہترین لوگ جا رہے تھے اور یہاں پہ رکتے تھے اور یہ کرتے تھے اور وہ کرتے تھے, اور ٹریڈ راؤٹ تھا. وہ کہتے ہیں کوئی ہے ہی نہیں, ہمیں کوئی ہسٹری میں اس کا ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ ٹریڈ راؤٹ تھا, رستے میں تھا یہ کوئی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ دیکھتے ہو ارلی مسجدوں کو, تو ارلی مسجدیں جو ہیں وہ مکہ کی طرف پوائنٹ نہیں کر رہی, وہ پیٹرا کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں. اور پھر جو اس کے بعد والی مسجدیں ہیں جو 700 کے بعد بنی, وہ مکہ اور پیٹرا کے بیچ میں پوائنٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ان مسجدوں کو سمجھ لگ رہی ہے مکہ پہ پوائنٹ کریں کہ یہ پیٹرا پہ پوائنٹ کریں, کیونکہ نیا نیریٹو بن گیا ہوا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, ان دونوں کے بیچ میں پوائنٹ کرا دی. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایک سلولی گریجولی مکہ والا بننا شروع ہو رہا ہے 700 کے بعد, یعنی محمد کے مرنے کے تقریباً 80-90 سالوں کے بعد. اس کے بعد 740 کے قریب کسی جگہ پہ انس بن مالک بولتا ہے کہ اس کی مسجد میں کسی نے آ کے قرآن کا مصحف پڑھنا شروع کیا. یہ وہ مسجد ہے جو کہ پیٹرا کی طرف پوائنٹ کر رہی ہے. انس بن مالک کہتا ہے کہ میں نے آج تک یہ ٹریڈیشن نہیں دیکھا کہ مسجد میں قرآن کا مصحف پڑھا جائے. بھائی ٹریڈیشن نہیں دیکھا تم نے, یعنی کہ قرآن کے مصحف کو پڑھنے کا ٹریڈیشن بھی 740 کے بعد شروع ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے نمازیں کیسی پڑھی جا رہی تھی, بغیر قرآن کی نمازیں پڑھی جا رہی تھی. Nobody knows that. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کا مصحف جو کہ ابو بکر نے بنایا یا ابو بکر کے بعد عثمان نے بنایا اور مختلف شہروں میں بھیجا, وہ قرآن کسی کے پاس نہیں تھا. Nobody had it. اور مسجدوں میں کیا کیا جا رہا تھا, کیا نہیں کیا جا رہا تھا, کسی کو نہیں پتا ہے. سو نہ تو مسجدوں میں عبادت کا کسی کو پتا ہے, نہ مسجدیں مکہ کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں, نہ مسجدوں میں قرآن اس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے, نہ آپ کے پاس سیرہ لٹریچر پورا ہے, نہ آپ کے پاس حدیث لٹریچر کوئی ہے. تو 750 کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ ہوئی, اس کے بعد جا کے کہانی لکھی گئی پوری سیرہ کی, اس کے بعد جا کے کہانی لکھی گئی حدیثوں کی. تو یہ تمام چیزیں 680 میں اسٹیبلش کرنا شروع ہوئے, محمد کے اگینسٹ کہانیاں بننا شروع ہوئی. 700 ہجری کے قریب قریب جا کے 700 ہجری 700 عیسوی کے قریب قریب جا کے کہیں پہ اس کے ساتھ چین آف نریشنز اٹیچ ہونا شروع ہوئی, نئی سے نئی چین آف نریشنز لگیں. پھر اس کے 200 سال کے بعد حدیث لٹریچر بنا, جو سب سے پہلے آپ کو ملے گا, اور اس میں چین آف نریشنز ملیں گی, اور صحیح اور ضعیف اور یہ والی ڈرامے بازی ملے گی. All of this is happening much later in the game. تو محمد کی جو بیس ہے وہ آپ کو ملتی ہی نہیں, محمد کا ایویڈنس ایگزسٹنس کا آپ کو ملتا ہی نہیں. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں بایوگرافی آف محمد, جو کہ کریٹیکل بایوگرافی آف محمد ہے.
اور پھر وہ اس بایوگرافی کو ایکسپلین کرتے ہیں کون سی کہانی کہاں کہاں سے لی گئی, کس کس طریقے سے لی گئی اور کیا کیا کچھ لیا گیا. تو یہ رابرٹ اسپینسر کی بک ہے کریٹیکل بایوگرافی آف محمد. آپ لوگ اس کو امیزون سے بائی کر سکتے ہیں اور اس کو مکمل طور پہ پڑھ سکتے ہیں. ساحل بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس کے پہلے کہ ہم اپنے مزید گیسٹ کو لیں جو بیک سے سمری کی سب سے شارٹ سمری یہ ایڈم صاحب کہ یہ اسلام نامی گیم جو ہے یہ بعد میں پورا بنایا گیا ہے. ایک سٹیٹمنٹ میں یہ سمری کی سمری سمجھ لیجیے آپ, جو پورا آپ نے ابھی بتایا ہے, اور 1.5 گھنٹے کے آس پاس جو رابرٹ صاحب نے بتایا. ایبسلیوٹلی سر, ایبسلیوٹلی سنگل لائن میں ختم کر دیا آپ نے سر. یہ تو آپ نے غلط کیا نا سر. میں اتنا مشکل سے کتابیں پڑھ کے سارا کچھ کر کے رابرٹ بھائی کو لا کے 1.5 گھنٹے کی اسپیچ لائی, آپ نے سنگل لائن میں کریا گرم کر دیا. میں نہیں کھیلتا یار. نہیں, یہی حقیقت ہے نا, یہی حقیقت ہے نا بھائی. اور لیکن اب پرابلم یہی ہے کہ یہ سب دماغ والوں کا کھیل ہے. اس کو بتانے کے لیے بھی دماغ چاہیے, اس کو سمجھنے کے لیے بھی دماغ چاہیے, جو کہ ہمارے مومن حضرات کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اب وہ کہاں سے یہ سب لائن والی گیمیں ان کو کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ سب اوپر سے جائے گی ان کے سر کے. صحیح کیا آپ نے, لیکن سر آپ چیٹنگ کرتے ہیں, آپ چیٹنگ کرتے ہیں میرے بھائی. چیٹنگ کرتا ہے. ہاں بھائی, معشوق احمد صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ انمیوٹ کر لیں. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, کیسے ہے سر؟ ٹھیک ہو سر. سر مسلم بچے ہیں ابھی تک کہ ایمان چھن گیا؟ الحمدللہ مسلمان ہیں ابھی. مسلمان ہے. ذرا آپ تیار سنا دے. سر تیسری بار آ رہا ہوں سر, تیسری بار سنا دو, ثواب مل جائے گا, اور کیا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا علی عباد اللہ صالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک ہے, آپ نے سنا پورا آج کا 1.5 گھنٹے کی بات, یا ابھی سمری سنی آپ نے ایڈم صاحب کی؟ آپ بیک سٹیج میں ہی تھے. نہیں صاحب میں نے نہیں سنا. میں سر ابھی 15 فی الحال منٹ سے تو آپ بیک سٹیج پہ ہی ہے, کیا جھوٹ بولتے ہو؟ جی کچھ کان میں روئی لگا کے تھے کیا؟ کچھ انہوں نے ریفرنسز دیے ہیں کہ محمد صاحب مطلب کس سمے تھے, اور مطلب اس بارے میں وہ واقعی میں ان کے ایویڈنسز موجود ہے کہ نہیں, اس بارے میں کہا تو انہوں نے. تو کیا آپ کو اور کہنا ہے اس پہ؟ آپ نے محمد پھر صاحب کا ایویڈنس کہیں دیکھا؟ جی ہمارے حضرت بل مسجد جو کشمیر سری نگر میں ہے, وہاں پہ ابھی محمد صاحب کے سر کا بال ابھی بھی موجود رکھا ہے وہاں پہ. سر سر کا بال ہے, یہ کیسے پتا چلا آپ کو؟ بال تو کئی جگہ پہ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ سر کے اتنے بال جو ہے کدھر اور بھی بڑا ہوتا ہے. وہاں پہ ہمارے مولوی حضرات موجود ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمیں. ہاں لیکن کس بنیاد پہ؟ یار ڈی این اے کرایا کہ نہیں کرایا, پتہ لگے کہ یار 14 سال پرانا ہے کہ بال کے نہیں ہے. نہیں, پہلے تو اتنا ہی کرا کہاں لو. کا بال ہے وہ تو کنفرم کرو, پھر اس کے بعد ڈی این اے کی بات کریں گے. نہیں وہ سر کا ہی بال ہے سر. نہیں وہی پوچھ رہا ہوں, کیوں اتنا شور کیسے آپ سر کا بال ہے؟ سر آپ کچھ اور کوشچن پوچھیں, یہ کہیں اور جا رہی ہے. نہیں میں مطلب آنیسٹلی میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے کیسے طے کر لیا کہ وہ سر کا ہی بال ہے. اگر صرف اتنا کہتے آپ کے بال ہے محمد صاحب کا, تو بھی میں اس پہ سوال نہیں کرتا یہ والا. لیکن جب آپ نے قید لگا دی, اس کو متعین کر دیا کہ سر کا بال ہے, تو مجھے سوال ہے کہ بھائی کیسے پتا چلا آپ؟ بھگا دیا تو نے یار بندے کو. ارے کیا ہے یار, سمپل سا پوچھا وہ بھی بھاگ گیا یار. تو ساحل صاحب بال بیسیکلی غائب بھی ہو گیا تھا, وہ بال غائب بھی ہو گیا تھا, سی بی آئی ہاں, نے اور اس کو واپس ڈھونڈ کے لایا.
ہاں وہ جو سی بی آئی واپس ڈھونڈ کے لایا پتہ نہیں کسی گھوڑے کی پوچھ کا بال نہ کاٹ کے لے کے آئی ہو, کیا پتا یار, کوئی انہوں نے ٹیسٹ تو کرنا نہیں تھا, جون سا مرضی بال لا کے دے دیا انہوں نے اس کو, وہ انہوں نے مان لیا, انہوں نے کہا ہاں محمد کا بال ہے. لائک کیسے ویلیڈیٹ کیسے کیا یار ساحل؟ ایگزیکٹلی کبھی یہ سوچتے نہیں ہے مومن حضرات ان باروں میں یار. ساحل صاحب زیادہ ضرورت تھی اس بات کی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے کا قرآن سنبھال کے رکھتے یہ لوگ, اور وہ بال اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے پتلا بھی نہیں ہے, تو وہ سنبھالنا زیادہ آسان ہوتا. اس کو چھوڑ کے یہ بال کے پیچھے پڑے, بال سنبھال کے کیا کر لو گے آپ؟ سر رسول اللہ کے زمانے کا قرآن سنبھالتے, رسول اللہ کے زمانے کا اپنا حدیثوں کا مٹیریل سنبھالتے, رسول لائک آپ کے پاس رسول اللہ کے زمانے کا کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں, بلکہ رسول اللہ کی ایویڈنس نہیں ہے. لائک کیا کرتے ہو یار آپ لوگ؟ نن, زیرو, ناڈا, لائک ایویڈنس ہے ہی نہیں. ہاؤ از دس پاسبل یار کہ آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہو اور آپ کو ایویڈنس نہیں ملتا. اینڈ دا اونلی تھنگ از کہ آپ جو لوگ اس کے ایویڈنس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کی زبان بند کرائیں. مثلا ساحل صاحب یہ جو ہے اپنا رابرٹ اسپینسر صاحب, یہ یو کے میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ کو پتا؟ بین لگا ہوا ہے ان کے اوپر یو کے میں داخل ہونے کے بین لگا ہوا ہے کہ ہی کین ناٹ انٹر یو کے, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ اسلام کی ٹیچنگ میں سے ایک ٹیچنگ جو ہے وہ جہاد کی ٹیچنگ ہے, جو کہ فائٹنگ ہے اگینسٹ دا نان مسلمس. تو برٹش گورنمنٹ نے کہا جی یہ اسلام کے خلاف ہیٹ پھیلا رہے ہیں, تو آپ اسلام کے خلاف آپ یو کے میں آ کے دوبارہ ایسی بات نہ کر دیں, اس لیے آپ یو کے داخل نہیں ہو سکتے. بھائی یو کے ویسٹ یہ سب تو ہمیں فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف نہیں سر, برٹن میں فریڈم آف اسپیچ کب ہے؟ برٹن میں فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, یہ تو بڑے عرصے سے پتا ہے سب لوگوں کو نا. برٹن نے سب سے پہلے اپنی قوم سے ہتھیار لیے کہ کوئی بندوق نہیں رکھ سکتا, پستول نہیں رکھ سکتا. اس کے بعد انہوں نے ان کی زبان لے لی. اب وہ زبان سے بول بھی نہیں سکتے فریلی, کیونکہ بھائی زبان سے اگر بولیں گے تو ان کو جیل میں ڈال دیں گے, اور ریزسٹنس کر نہیں سکتے کیونکہ ہتھیار ان کے پاس ہے نہیں. تو دس از ہاؤ واٹ یو کے ڈیڈ. یہی کام آپ کا پاکستان انڈیا میں ہوتا ہے نا. پاکستان انڈیا میں آپ ہتھیار لینے جائیں, لیگل ہتھیار آپ نہیں لے سکتے, بہت مشکل ہے. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ جب چاہے جون سا مرضی چاہے ریٹ لگا سکتی ہے کہ بھائی یہ والی چیز فریڈم آف اسپیچ کے اندر نہیں آتی. تو فریڈم آف اسپیچ بھی وہ ہے جو پاکستان گورنمنٹ کہہ دے گی. تو جس قوم کے پاس ہتھیار نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتی, تو لہذا جو گورنمنٹ کہے گی وہ اس نے ماننا پڑے گا. دیٹ از واٹ برٹن از آل اباؤٹ. واو, دیٹس دا ریئلٹی. تو بھائی یہ یو کے جا ہی نہیں سکتے ساحل صاحب. کدھر یو ایس میں ابھی کدھر ہے؟ یو ایس میں بتایا تھا نا, یو ایس میں ہے. تبھی تو یو ایس ٹائم میں نے ان کے ساتھ اسٹریم اسکیجول کی تھی, تو تبھی تو ہم 1 گھنٹہ لیٹ ہو گئے ہیں, کیونکہ یو ایس میں ان کے ٹائم پہ جو میں نے جب اسٹریم سیٹ کی تھی اس وقت ڈے لائٹ سیونگ نہیں تھی. تو میں نے آج یعنی 11 کی بجائے 10 بجے کی سیٹ کی تھی اپنے حساب سے نا, انڈیا ٹائم کے حساب سے. وہ پتہ لگا جناب یو ایس میں ڈے لائٹ سیونگ آ گئی. تو اب میں ان کے ساتھ ٹائم تو یو ایس کے حساب سے سیٹ کر گیا ہوا تھا, کیونکہ یہ یو ایس میں تھے, تو ٹائم میں نے ان کے حساب سے سیٹ کیا تھا. وہ ان کے ڈے لائٹ سیونگ آ گئی, ان کے لیے ٹائم تو وہی ہے جو میں نے ان کے ساتھ سیٹ کیا تھا, لیکن انڈیا میں ٹائم جو ہے نا 1 گھنٹہ آگے چلا گیا. ان ادر ورڈز ان کے حساب سے, کیونکہ وہ 1 گھنٹہ پیچھے ہو گئے, یا 1 گھنٹہ پیچھے ہو گئے, 1 گھنٹہ آگے ہو گئے, سم تھنگ لائک دیٹ, وٹ ایور جو بھی ہوا ہے. تو اس کی وجہ سے اسٹریم 11 بجے شروع ہوئی ہے, ادروائز یہ 10 بجے شروع ہونی تھی. تو یہ سین ہوا. چلے اینی ہاؤ, سیمز لائک کہ ہمارے مسلمان لوگ تو اس ٹاپک پہ بات نہیں کر سکتے. دوستو ہو سکے تو ہمارے چینل کو ہیلپ کرتے رہیے. حالانکہ آپ کے ہیلپ کرنے سے بہت لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتی ہے. اس بارے میں آپ کی کیا فیلنگ ہے کامنٹ میں لکھیے گا ضرور. اور ایکس مسلم ایکٹیویزم کے لیے ہمارا سمرپن آکرشک ہے, تو جوائن بٹن دبا کر ہمارے چینل کا ممبرشپ لے لیجئے, ہمیں اور زیادہ سپورٹ ملے گا. اور چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ چھوڑے, ساتھ میں ویڈیو کو لائک, شیئر اور کومنٹ بھی کیا کرے, تاکہ آپ کے لیے اچھی ڈیبیٹ ہمیشہ لاتا رہوں. تو فرینڈز, آج کی ڈیبیٹ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. پھر سے حاضر ہوں گا آپ کے بیچ ایک اور نئی ڈیبیٹ لے کر. اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے. انسانیت زندہ باد. وندے ماترم. بھارت ماتا کی جے.